असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 23 की तरफ चलते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पॉलिटिशियन और बैरोक्रेट फैमिली के चश्मे और चिराग जिनकी शख्सियत सबके लिए एक मौमा थी, वो हुए आज बेनकाब न्यूज़ एंकर चीख चीख कर बोल रहा था। वो सब लॉन्च में ही न्यूज़ सुन रहे थे और वो दादों के गोद में सर रख के वीरान सी बैठी थी। सबके दिल अजीज जहां हैदर ने आज ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे शहर क्या मुल्क की कार्रवाई ब्लॉक कर दी, हर तरह की ट्रैवलिंग रोक दी। इन सब के पीछे की मेन वजह तो भी पोशीदा है, लेकिन उससे एक बात साबित हो गई कि वो सिर्फ इस फैमिली से ही ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि वह खुद एक बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जो कि मुल्क की हर मिनिस्ट्री की जंजीरें हिला सकते। आर्मी से उनका ताल्लुक, उनकी आर्मी चीफ से मीटिंग्स भी एक मामा है जिसे आज तक कोई हल ना कर सका, लेकिन कोई वो चीख चीख का बता रहा था, जबकि सबने अफसोस से सर हिलाया कि वो कितनी फाश गलती कर चुका है जिसका हमेशा उसे अभी कुछ ही देर में भुगतना है। उनसे मिल्लू के पास आपस में बैठा हुआ वो कोफत से बोल रहा था, खान इस एंकर को लेकर आओ और पता करवाओ किसके पीछे किसका हाथ है। उस चैनल को बंद करके न्यूज़ हर जगह से निकलवाओ। उसे महसूस अंदाज में हुक्म दिया तो वो हौले से सर हिला गया। काफ़ी ज्यादती हो गई है तुम्हारे साथ, शादी भी ठीक तरह से एंजॉय नहीं की। उसे संजीदा से लहजे में उसे चिढ़ा तो जन्म गया। नहीं सर, अब तुम कुछ दिनों का ऑफ लो और एंजॉय करो, वरना वो जान को आ जाएगी और उसे बनाना थोड़ा मुश्किल। उसने उसे समझाते हुए कहा तो वह हल्का सा मुस्कुरा गया। वो कामते कदमों के साथ मम्मा और आयत के साथ अपने कमरे में दाल हुई। उसका दिल उसके हाथों में धड़कने लगा। वो चलती बेड के करीब आई तो वहां पर मौजूद उसके रखे हुए तोहफ चूम के तुम पड़े हुए थे। उसे तड़पा गए। वहीं पर दो नवाज बैठकर धाड़ी मार मार कर रोने लगे। मैंने उन्हें अपने हाथों से खो दिया, वो कुड़लाई। उसकी ऐसी बिखरी उजड़ी हालत देखकर मम्मा बेताब होती हुई आगे बढ़ी और सीने से लगाया। उसका सहारा पाते ही वो ज्यादा सिसकने लगे। मामा, मैं जानबूझ के नहीं किया। वो ऐसे कैसे कह सकते? वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते? उसका सदमा अरूज पर था। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गया, आ जाता। जहाँ कभी लीजे से हफा मौजूदा नहीं रह सकता, फिक्र मत करो, उन्हें भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। लेकिन वो यूं ही सिसकती रही। लाला किधर है हान? उसके वॉशरूम की तरफ बढ़ते कदम एकदम साकत हो गए। उसकी मौजूदगी भी इस सूरत हाल में यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो शायद उसके वार्डरोब से कपड़े लेने के दौरान ही कमरे में दाखिल हुई थी। उसने पलट का उसके जन्म देखा, जो स्किन कलर के एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस में कहीं से भी नौबहाता नहीं लग रहे थे। मैंने कुछ पूछा है? उसकी जायजा लेती निगाहों से झिझलाकर वो गोया हुई। उसकी बात पर उसने गहरा सांस हर्ट किया और गायबाना झांगो सुनाई, जिसने उसे घर भेज दिया था कि वो अपनी लाडली को जानता नहीं था। वो काम में बिजी है, उसे मुख्तसर बताते हुए कदम वापस मोड़े। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो गुज़श्ता 5 दिनों से खत्म नहीं हो रहा और वो अपना चेहरा छुपाए बैठे है? उसे तहला आवाज गूंजी तो उसने लब भीजे। पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ, वो पहले भी तो गायब रहते। उसने जताया तो वो फौरन बोले, तो तुम फिर इधर क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम भी तो साथ होते, तो आज ऐसा क्यों? उसने भी जवाबन तंजन अंदाज में जताया। मुझे उन्होंने बोला कि जाओ घर में नई नवेली बीबी मोहे इंतजार होगी, जाकर एंजॉय करो। उसके लफ्जों ने उसकी आंखें चौपट खोल दे। वो और जो इतनी संजीदा मसले में गिरी, उसे नाराजगी पसी पुछ डालकर मुझे गुफ्तगू थी। उसकी ऐसी बेबाक गुफ्तगू ने उसके हवास तक झंझोड़ दिया। तो तुम नहायत ही घटिया इंसान हो, वो दांत पिसते हुए शर्मो गुस्से से कहती हुई पलटने को थी। उसे पहले कि वो मुड़ती, उसने फुर्ती से उसकी कलाई इस अंदाज में खींची कि उसके सीने से आन टकराए। उसके मजबूत जिस्म का लम्स उसके अंदर बजूबी राख में चिंगारी भड़काने लगा। क्या ख्याल है? कोई घटियापन दिखाई दो। उसके कान में झुकते हुए संजीदगी से सरगोशी की तो वो बबक उठे। तो तुम धमकी दे रहे हो? उसकी आवाज हजार कोशिशों के बावजूद भी लड़खड़ाई। वजह उसकी हद दर्जे कुर्बत थी, जो उसकी हजार कोशिशों के बावजूद भी खत्म ना हुई। तो वो बेबसी से चिल्लाए, छोड़ो मुझे। लेकिन गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। धमकी नहीं दे रहा यार, मैं तो अमल करने को बेचैन व बेताब हूँ। उसकी जरूरत ने उसके हाथ पांव फैला दिया। उसका सांस अटकने लगा जब उसने उसे अपने चेहरे पर से उसे झुकते हुए महसूस किया। वो नफरत का प्रचार करते हुए भी उसे परे ना धकेल पा रहे थे। जाए, अच्छा सा तैयार होकर आए, शोहर इतने दिनों बाद कर रहा है, उसके दिल बहलाने का सम्मान करे। उसके कान की लो को दांतों में दबाता हुआ उसका दिल हिला गया। वो सर से पांव तक सनसना उठी और शर्म से भड़कते हुए पीछे हटी, जबकि वह पुरस्कुन अंदाज में उसकी अटेंशन डाइवर्ट करता हुआ वाशरूम में घुस गया। इस वहशतनाक कमरे में किसी की पुरसोस चीजें फिजा को अजब वहशत ज़दा कर रही थी, जबकि वह बहुत ही पुरसकून अंदाज में आंखों में सर्द सी कैफियत लिए हुए उसे देखे जा रहा था। वह मामूल की तरह अपनी सजा भुगत रहा था। जो सजा उसने अलिसे के लिए सोचने की गलती की थी, वही सजा उसे जहाँ इस दर्दनाक अंदाज में देता कि वो तड़पने लगता। रोज उसके बदन को झुलसाया जाता और फिर इस जहम
اور بدن کو ایسے دیوہوکل آدمی کے حوالے کر دیا جاتا جو اس کے بدن کی دھچیاں بکیر دیتے، اس کا بدن نوچ گسوٹ دیتے۔ اتنی کڑی سزا بھی جہاں کے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا نہ کر پا رہی تھی۔ اس واقعے کو 15-20 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک اس کے گھر نہ گیا تھا اور نہ کسی سے رابطہ کیا۔ وہ فی الوقت اس کنڈیشن میں ہی نہ تھا کہ کسی کا سامنا کرتا۔ اسے اپنی پٹی میں جکڑتے ہوئے ہاتھوں میں نظریں جمائی۔ علیزہ کو اذیت دینے کے بعد یہ اس کی خود کو دی جانے والی اذیت تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچتا جا رہا تھا۔ جب رنگ ٹیون پر اس نے موبائل کو دیکھا تو حیرت زدہ سا رہ گیا۔ مرینا ماس کا پلنگ کرتا ہوا نمبر اس نے کشمکش میں ڈال کیا تھا، لیکن وہ اتنی عزت تو کرتا تھا کہ چاہ کبھی ان کی کال اگنور نہ کر سکا اور ہولے سے کال پک کر گیا۔ السلام علیکم، جہاں اسپیکنگ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اس نے جواباً استفسار کیا۔ نارمل گفتگو کے بعد وہ ان کی کال کا مقصد جانچنے لگا۔ جب ان کی بات نے اسے سکتے میں ڈال دیا۔ کچھ اور نہیں ریکویسٹ کر رہی کہ بے شک علیزہ کو سزا دے، لیکن ایسی سزا دے جو اس سے جدائی کے ہٹ کر ہو۔ پلیز گھر لوٹ جائے، اس سے پہلے کہ وہ جان سے جائے۔ اس کی بات نے اسے ایک دم سے ساکت کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کا اہل ہی نہ خود کو پا رہا تھا۔ اس کے اندر بڑھتی ہوئی آگ مزید شعلہ فشاں ہوئی۔ معاویہ، اسے لانچ میں نکلتے ہوئے معاویہ کو آواز دی تو وہ فوراً رکا۔ اس نے فوراً موڑ کر اس کو دیکھا جو اجڑے ہوئے ویران حلیے میں اجانے کتنے ہی دنوں کا مل جلا سا سوٹ پہنے ہوئے ماتم زدہ سے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جی بھابی، اس نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا، جبکہ کیونکہ اس کا سوال جانتا تھا۔ شاہ کدھر ہیں؟ معمول کا سوال آیا۔ وہ بھابی کام میں بیزی۔ اس نے بھی معمول کا بہانہ تراشنا چاہا جب وہ دکھ سے پھٹ پڑی۔ کیسا کام؟ یہ جو ختم نہیں ہو رہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں سب؟ خدا کے لیے انہیں بلا لیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا وہ لہراتی ہوئی زمین پر آن گرے۔ شی از ایکسپیکٹنگ، ڈاکٹر کی آواز نے ان سب کو ایک خوبصورت انکشاف کیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلتے تکے پر جذب ہو گئے تھے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ویکنس اور ٹینشن سے یہ حالت ہوئی ہے۔ ان کی ڈائٹ اور ریلیکسیشن کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر پیشورانہ انداز میں بولتا ہوا جا رہا تھا، جبکہ وہ خوشگوار حیرت میں کھڑے سن رہے تھے۔ جبکہ وہ ساکت لیٹی اس انکشاف کو سنتی اس بیرمینڈ کی جادو میں کھوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، محدن سب سے پہلے حواس میں آتے ہوئے ڈاکٹر کو کہا تو سب ان کی آواز پر چونکے۔ شاہ صاحب کدھر ہیں؟ ڈاکٹر کا پوچھے جانے والا سوال اس کے دل پر چھریاں چلا گیا۔ بے آواز آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ ایز یوزل اپنے کام میں بیزی، بٹ ابھی کال کر دی ہے۔ طلحہ نے اس کے بہتے ہوئے آنسو سے نظر چراتے ہوئے گویا اسے بہلایا ہو۔ ماما اس کی حالت دیتے ہوئے فوراً اس کی طرف آئی، جبکہ آریان اور طلحہ ڈاکٹر کو سی آف کرنے نکلے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ ماما نے اس کی پیشانی چمتے پڑتے جذبات سے کہا تو وہ سب بھی کودتے ہوئے اس کے پاس چڑھ گئے۔ ڈیئرس بابی، مبارکاں، سب نے کورس میں کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ایسے خوشنما موقع پر بھی اس کے چہرے پر شرم و خوشی کا کوئی بھی رنگ نہ جلملا رہا تھا۔ بابی، ایک راز کی بات بتاؤں، مانیں گی؟ ان سب نے وہیں پر ڈیرا لگاتے ہوئے گویا اسے اس فیس سے نکالنے کی ٹھانی۔ معاویہ کی راست بڑی سرگوشی پر اس نے بغیر چونکے اس کو دیکھا۔ میری تصویریں لگا لے روم میں، ہمارا جونیئر بہت ہی ہسمکھ ڈیشنگ ہوگا میری طرح۔ اسے کالر کھڑا کرتے ہوئے کہا تو سب کو غش پڑ گیا۔ خبردار بابی، یہ کام مت کیجیے گا۔ زینی نے فوراً کہا تو اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ زوجہ محترمہ، آپ کیوں ٹانگ اڑا رہی ہیں جانا؟ آپ اور ہم ایک ہی تو ہیں، اس نے آنکھیں مچھتے ہوئے کہا تو ایک بھولی بٹکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل کے۔ آپ انتہائی فضول ہیں، اس نے چنبتے ہوئے کہا۔ اتنے فاصلے پر رہ کر بھی یہی الزامات سنیں تو اس سے اچھا ہے کہ میں پاس ہی آ جاؤں۔ وہ اچکتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھا تو وہ بوکھلا گئے۔ اس کی اسی بخلاہٹ کو دیتے ہوئے سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ آپ ان کو چھوڑیں بابی، بتائیں کس کی فوٹو لگائیں گی؟ تاشے کی بات پر سب کی میں شروع ہو گئی تھی، جبکہ سب جانتے تھے کہ جواب کیا ہوگا۔ وہ سب تو دیتی ہوئی ہلکی سے مسکرا رہی تھی جب ولی نے شوشہ چھوڑا۔ لیزے، شاہ رخ کی فوٹو لگانے کا تو کوئی ارادہ نہیں کہ تمہارا بیٹا رومانٹک ہو؟ اس کا سنجیدگی سے کیا گیا سوال جہاں اسے حفظ زدہ کر گیا تھا وہیں پر کہہ کے چھوٹنے لگے۔ کیوں لیزے، جہاں بھائی رومانٹک نہیں ہے کیا جو شاہ رخ کا بندوبست کرنا؟ لاڑیب کے پوچھے جانے والے سوال پر اس کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ آنکھوں کے پردے پر ایک خوش شکن سا منظر لہرانے لگا۔ ایک ایسا منظر جسے وہ سوچنے سے بھی ڈرتی تھی، وہ منظر جو آج تلک کسی کو بھی نہ بتا سکی، وہ منظر جس نے اس کے اندر جینے کی امنگیں پیدا کی تھی۔ کیا ہوا؟ آیت نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکتی ہوئی متوجہ ہوئی۔ بتائیں نا بابی، کس کی فوٹو لگانی؟ سب نے استفسار کیا تو وہ دھیمے سے لہجے میں سر جھکاتے ہوئے آنسو پیتے ہوئے بولی، جو لگی ہے وہی ٹھیک ہے۔ ایک نظر اس نے سامنے سجے سیاہ سوٹ میں ملبوس اس کے پورٹریٹ پر ڈالتے ہوئے کہا تو سب نے ہو ہا مچائی کہ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ ہتھیلی بند کیے اسی تھوڑی پر جماعت سامنے نظر آتے بدن
ٹھٹرا دینے والے منظر پر یوں نظر جمائے بیٹھا تھا گویا اس دلکش نظارہ اسے پوری دنیا میں نہیں نظر آنا. اس کی چیخیں اس کے دل پر ذرا اثر انداز نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے کانوں میں کسی کی روتی بلکتی ہوئی سرگوشیاں گردش کر رہی تھی. گزشتہ شب کا وہ دل سوز منظر یاد آتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی. شاہ معاویہ کے نمبر سے آنے والی اس کال کو غلطی سے پک کرنے پر جو آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اس نے اسے پل پل کو سخت کر دیا تھا. خدا کے لیے شاہ پلیز. شاہ بولے میں مر جاؤں گی. اس کی سسکتی آواز کی گردش کرتے ہوئے سوچتے ہوئے اس نے کرب سے آنکھیں میچی. مجھے یہ سزا مت دے پلیز, ایک بار سامنے آ جائے. اس کی التجائیہ آواز آئی اور اس کے لبوں پر لگا ہوا کف نہ ٹوٹا. شاہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں اگر آپ اسی ہفتے گھر نہ آئے تو میں جان لے. وہ انجانے میں کیا کہنے جا رہی تھی جب اس کی دار پر سہم سے گئے. بند کریں یہ سب, خبردار آج کے بعد یہ لفظ بھی کبھی مت سنو. اگر خود کو کچھ کیا تو میں پتال سے بھی کھینچ نکال کر اپنی پل پل کی اذیت کا حساب لوں گا. اپنی جان لینے کی کوشش بھی مت کرنا. اس کی بات کا زیڈ اسی پر ڈلتے اس نے فون زور سے سامنے دیوار پر دے مارا. اس کی جان لذر گئی تھی. اس کی بات پر جیسے سنتے وہ غیظ و غضب سے پاگل ہو رہا تھا. یہ دل سوز چیخ کی پکار پر اس نے خود کو خیالات کی زر سے باہر نکالا اور سامنے دیکھا جہاں اس کے کچھ دیر پہلے سے جلسے بدن کو وہ وحشی مرد نوچ گھسیٹ رہے تھے. یہی سزا مقرر کی تھی اس نے کہ وہ پل پل مرنے کو ترسے. ایسی ذلت بڑی ہوئی سزا جو اس کے لیے عبرتناک ہو. روز اس کے بدن کو جھلسایا جاتا, شاید لاشعور طور پر علیزے کے اس زخم کا بدلہ لیا جاتا. وہ بھی اس جزوے بدن کو وہ دو ہیکل سے وحشی مرد نوچ گسوٹ جاتے. اس کی بلند سے بلند تر ہوتی ہوئی چیخوں کو سنتے وہ اٹھا اور ڈھیلے قدموں سے اس وحشت ناک ماحول سے نکلتا چلا گیا. کیا کب بھابھی کیسی؟ وہ اسٹڈی سے باہر نکلا جب اس کی خوشی سے لبریز سوالوں پر چونکا. میں ابھی آتی, میں آ کر ملتی انہیں. وہ خوشی اور جوش سے کہتے ہوئے کال بند کرتے ہوئے مڑی تو اس کے کچھ حدہ سینے سے جا ٹکرائے. انسان ہو کے دیوار. سورج چہرے کے ساتھ ڈرتے دل پر قابو پاتے ہوئے اس پر چڑھائی کی تو اس نے آئیبروز کاتے اس کو دیکھا. خیریت؟ کافی خوش لگ رہی تھی. اس نے اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا تو وہ سب کچھ بھولتے بھولتے بولنے لگی. ہاں بات ہی بہت خوشی کی ہے. بھابھی وہ بات کرتے کرتے اٹکی. چہرے پر شرم کی لال جانے لگے. کیا ہوا بھابھی کو؟ وہ فوراً پریشان ہوا. نہیں وہ ٹھیک ہے ایکچولی. وہ پھر رکی. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہ جب وہ روانی سے بول اٹھی. میں پھوپھو بننے والی. اسے سورج چہرے کے ساتھ کہا تو وہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوا. ماشاءاللہ بہت خوشی کی خبر ہے. بھابھی میم ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا تو اس نے تسلی دیتے ہوئے جانے کی بابت استفسار کیا تو اس نے تیار ہونے کا کہتے ہوئے اسے اجازت دی. مہر. اسے جاتی ہوئی مہر ماں کو آواز دی تو وہ رکی اور پلٹ کر اس کو دیکھا جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں نے اس کے ہاتھوں میں سنسری سے دوہرا دی. کیا ہے؟ اس نے نگاہ چراتے ہوئے پوچھا تو اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سوال پوچھا. تم کب پشمینہ کو پھوپھا بننے کا شرف بخش رہی ہو؟ اس کے انتہائی سنجیدگی سے پوچھے جانے والے سوال پر پل کو وہ ہونک رہ گئی تھی لیکن جب بات شعور تک پہنچی تو اسی حساب سے وہ سرتا پار رنگوں میں نہا گئے. تم بہت ہی گھٹیا ہو گئے ہو. اس نے گڑبڑاتے ہوئے لجاتے ہوئے کہتے ہوئے باہر قدم بڑھائے جبکہ اس کے بلند کہکے نے چہرے کے رنگوں کو دوبالا کر دیا. 1 مہینہ گزر چکا تھا اس خبر کو لیکن اس کی کوئی بھی خبر اب تک نہ آئی تھی. اس کے نمبر بند تھے. رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہ تھا. اس کی اس بے خبری پر وہ جوگن بنی ہوئی نچڑتی جا رہی تھی. مما دادو پاپا سب کے بے پناہ کہنے پر بھی وہ چند نمالوں سے زیادہ کچھ نہ لیتی تھے. وہ بھول رہی تھی کہ اس کے ساتھ اب ایک اور زندگی جڑ چکی تھی. اس کی سوچوں اور خیالوں کا مرکز بس وہی تھا جسے محبتوں کا عادی بنا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا. اس کی یہ حالت شاہ مینشن اور سکندر ولا دونوں گھرانوں کے لیے تشویش کا باعث تھے. سب اس کی حالت دیتے ہوئے کڑ رہے تھے جب وہ ایک دن اچانک لوٹ آیا. اس کی واپسی نے اس کے مرجائے دل کھلا سے دیے تھے جبکہ وہ بلیک لیدر جیکٹ کو بازو پر ڈالے ہوئے لائٹ بلو شرٹ کے کف فولڈ کیے ہوئے وہ بکھرے سے حلیے میں تھا. اس کے چہرے پر چھائی سی گہری سنجیدگی کی وجہ سے سب نے اسے اس سے سوالوں سے گریز کیا تھا کہ پاپا کا بھی آرڈر تھا کہ فی الوقت اسے کچھ نہ پوچھا جائے. وہ بہت ہی نارملی انداز میں سب سے مل رہا تھا. گفتگو شنت کر رہا تھا. اس نے غلطی سے بھی علیزے کے متعلق استفسار نہ کیا تھا جو زینی اور لاڑب کے ساتھ اپنے کمرے میں پڑے تھے. 2 گھنٹوں سے بھی اوپر کا وقت ہونے لگا تو مما کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. جہاں بیٹا چلے تھوڑا سا فریش ہو لے پھر کھانا بھی کھانا. ان کی بات پر وہ پل بھر کو رکا لیکن کسی کی بڑی آواز کے ذہن میں آتے ہی اس نے سر جھٹکا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. میں نہیں جانتی کہ آپ نے کیا سوچا ہے یا آپ کہاں تھے. ابھی کس نے آپ کو پلٹنے پر مجبور کیا؟ اس کے ساتھ ہی سیاں چڑھتے ہوئے مما نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہی سنتے ہوئے جہاں سے بات کرنے کا آغاز کیا. لیکن اب بیٹا کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے جان لو کہ یہ اب تم لوگوں کی زندگی کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ اب تم دونوں کے ساتھ ایک اور ننھی سے جان جڑ چکی ہے. مما کے کیے گئے دھماکے پر وہ دم بخود دروازے پر کھڑا رہ گیا.
اس کی آنکھ کسی کی پرتپش نظروں کے حصار سے کھلی. اس نے آدھ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو سامنے بیٹھے نفس کو دیکھ کر اس کی نیند اور آنکھیں کھلی. آپ؟ اس نے حد درجہ حیرانگی و خوف سے مکمل سیاہ لبادے میں ملبوس شخص کو دیکھا جسے وہ بامشکل ہفتہ پہلے ذہن سے کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے. سیاہ شلوار سوٹ اور سیاہ شال کو گلے میں لپیٹے وہ سگریٹ سلگاتا ہوا اس کی سرمایدگی کو ملاحظہ کر رہا تھا. کیوں؟ کیسے آئے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا اور ایک نظر بند دروازے اور بند کھڑکی پر ڈالے. وہ چپ چاپ سا لائٹ پنک کلر کی لوز سی شرٹ اور وائٹ فلیپر میں ملبوس بال بکھیرے اس کے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے رہی تھی. اس کے سرخ و سفید چہرے پر اس وقت چائے سرمایدگی کے رنگ اس کے چہرے کو مزید جلال بخش رہے تھے. وہ اپنے خوف میں یہ تک نہ محسوس کر پائی کہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کس حلے میں بیٹھی ہے. جاؤ یہاں سے بابی، اس نے چلانا چاہا جب اس کے سر ٹھہرتے ہوئے سواپا اس کی زبان لنکت زدہ ہوئے. کیسی ہیں آپ؟ اس کے خوف اور مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے اتنا ٹھنڈا اور پرسکون سوال پھینکا کہ وہ دم بخود سے رہ گئے. جائیں، اسے پھر سے کہنا چاہا لیکن اس کے لفظ ٹوٹنے لگے جب اس نے اسے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا. وہ اپنی جگہ پر سمٹنے لگی اور ہاتھ پر پڑے ہوئے بلینکٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا. اس کے سبز نین کٹورے پھیل سے گئے تھے جب اس نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا. اس نے حرکت کرنا چاہا لیکن اسے قاصر تھی. وہ مسلسل اس شخص کو آنکھیں پھاڑ دیکھ رہی تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ اس جیسا امیر زیادہ بھول جائے گا لیکن اس کے سامنے موجود ہونا اس کے سب ارادوں کے الٹ تھا. ایسے مت دیکھیں کہ میں ضبط ہارٹ بیٹھوں. اس کی گمبھیر آواز گونجی. اس کی بات کی زمانے تک تو نہ جا سکی لیکن بھی گڑبڑاتی ہوئی نظریں چڑھا گئی. آپ پلیز چلے جائیں. وہ آنکھوں میں آنسو بڑھتی ہوئی بولی. اس کی جان حلق میں اٹکی تھی کہ اگر کوئی آ گیا تو نہ جانے کیا طوفان آئے گا. آپ کا کمرہ اچھا ہے. اس کی بات پہ اپنے سوال کے الٹ سن کر وہ ایک دم غصے میں آئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی ریئیکٹ کرتی اس کی اگلی بات نے اس کے سر پر گویا جمتا ہوا پانی انڈیل دیا. آپ چائلڈ ہوڈ میں زیادہ پیاری تھی یا ابھی؟ یہ تو بتانا مشکل. وہ اس کے 3 سالہ تصویر کو نظر جماوے کہہ رہا تھا. لیکن میری دعا ہے کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو اور بالکل آپ جیسی ہو. اس نے بات کمپلیٹ کی تو وہ ششدر رہ گئی. وہ کم عمر تھی لیکن نہ سمجھنے کی اس لیے اوپنلی کی گئی بات کو بھی سمجھ نہ پاتی. وہ ساکت سی بیٹھی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور پھر کمرے میں ایک لدرتی ہوئی آواز گونجی. چٹا. اس کے کامتی ہاتھ کا تھپڑ باری نہ تھا لیکن پھر بھی اس تھپڑ نے کمرے کا ماحول خوفناک سا کر دیا. جذباتیت میں اٹھائے گئے اس قدم کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی تھی. اس لیے اسے خوفزدہ ہوتے ہوئے دونوں ہتھیلیاں لبوں پر جمائے. وہ سر آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا جس کی آنکھوں سے نیز بہتے جا رہے تھے. سوری، پتہ نہیں کیسے سوری پلیز. وہ روتے بولتے جا رہی تھی. شاہ، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسی بابت تھپڑ پڑتے ہیں. اس نے اس کے ملائم چہرے پر بکھرے آنسو کو سمٹتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ شرم و خوف اور شرم سے سرخ پڑنے لگا. یہ کر کے آپ نے میرے ارادوں کو اور مضبوط کر دیا. یہ تھپڑ مجھے زرد راہ لگ رہا ہے. اس کے تھپڑ مارنے والے ہاتھ کو ہولے سے تھام کر کہتا وہ اس کو منجمد کر دیا. اس نے خوبصورت نظر سے اسے دیکھا تو اس نے دھیرے سے اس کے سر پڑتے بھیگے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی سانسوں تک اٹکا دیے. پلیز. وہ اس کی اگر آپ کے جیسی سبز کٹورنے والی بیٹی ہوئی ہماری تو اس کا نام میں حال نور حیدر رکھوں گا. لیکن اگر مجھ جیسا کوئی خروس سا بیٹا ہو گیا تو اس کا نام آپ رکھ لینا. ریلیکس. آپ سے ملنا چاہتا تھا. آپ کو پریشان کرنا نہیں. خیال رکھیں اپنا کیونکہ میرے لیے سب سے انمول چیز آپ ہیں. اس کی پہچان پر مہکتا ہوا لمس دیتا ہوا وہ ہوا کے جھونکے کی مانند غائب ہو گیا. لالا. کمرے سے باہر نکلتی زینی کی پرجوش آواز سن کر وہ ماضی کی خوش کن خیالات سے باہر نکلا. آپ کب آئے؟ اس کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بھیگتے ہوئے لہجے میں بولی. کچھ دیر پہلے ہی. اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا جبکہ نظریں سامنے آدھے کھلے دروازے پر مرکوز تھے. بابی اتنی پریشان ہے. وہ کنگریچولیشن آپ کو. وہ بات کرتے کرتے بات بدل کے تھینک یو اسے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ سامنے پڑے وجود پر پڑی تو ایک پل کو ساکت سی رہ گئی. پیلے رنگ کے مل گجے سے سوٹ میں بکھرے بالوں اور اجڑی رنگت اور حالت کے ساتھ لیٹی تھی. اس کی آنکھیں بند تھی. تب بھی لاڑب کی نگاہ پر پڑی تو اس کی پکار نے اس کے وجود میں بھونچال سا لا دیا. جہاں پائی. وہ خوشی سے بولتی اسے ملنے لگی تو اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی. وہ چند پل ساکت اس کے ہونے کا یقین کرنے لگے اور جب آنکھوں کو یقین آنے لگا وہ سرائے سے اٹھی اور بلکتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے آ لگے. جھوٹ بولتے ہو تم ہمیشہ مجھ سے. اس پر بگڑتے ہوئے بولتی چلی گئی تھی. محترمہ میرا قصور. اسے معصومیت کی انتہا کی تو مٹھیاں بیچتی ہوئی اس کی طرف لپکی. تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تمہاری سو کار معصومیت ہے. جھوٹ کیوں بولا کہ لال کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا؟ بلاہر اس نے اگل دیا. اوہ اچھا. اس نے کافی لمبا کہتے ہوئے کہا تو وہ گھورنے لگے. یار مجھے واقعی نہیں پتا تھا. دیکھو میں تو ادھر گڑ تھا نا. اسے صفائی دینے کی کوشش کی.
پھر سے جھوٹ ہے، میں تمہارے موبائل پر لالے کے میسج دیکھے، اسے سچ بتایا تو سر کھجا کر رہ گیا۔ ٹپیکل بیویوں والی خصوصیات آ رہی ہیں آپ میں، اس نے اسے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ اس کا منہ کھل سا گیا۔ میں جو کہہ رہی ہوں نا اس پر دھیان نہیں ہے، اور یہ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے سیزر فائر، تم جانتی ہو نا سر کو، پھر بھی مجھ سے شکوا، اس نے اب کے سنجیدگی سے کہا تو وہ دھیمی پڑتی ہوئی بولے، ہاں لیکن تم مجھے تو بتا دیتے۔ اس کے لہجے میں نامحسوس انداز میں ایک مان بڑا شکوا سا چھلکنے لگا۔ اس حادثے نے ان کے رشتے پر کوئی بھی اچھا اثر نہ صحیح لیکن کم سے کم اتنا اثر ڈالا تھا کہ وہ بات چیت کرنے لگے تھے، ہوا وہ نوک چوک ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں آگے بتاتا تو مہر بیگم، تم نے سب سے پہلے بابی میم کو بتانا تھا، اس نے تنزیہ کہا تو وہ بڑک اٹھی۔ بیگم کس کو بولا؟ اس کے ببھرتے سواب پر وہ پل بھر کو ہونک ہوا۔ تمہیں بیگم لگتی ہوں میں؟ اتنی بری لگتی ہوں میں؟ اسے مزید کہا تو وہ بامشکل ہنسی دباتا ہوا گویا ہوا، نہیں یار تم تو بہت ہی سویٹ اینڈ ینگ ہو، میری مسز ہو تو اس لیے بیگم بول دیا۔ اس کا شریح لہجہ پرتپش ہوا تو وہ رخ موڑتے ہوئے فقط اتنا ہی بول سکے، بہت فضول بولتے ہو تم، لیکن پھر اس کی مسکراتی نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے وہ کمرے سے ہی نکل گئے۔ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس کے سینے پر سر ٹکائے سسکتے ہوئے بولتے چلے گئے تھے، جبکہ وہ یوں ہی لبیچے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا اس پر اس کے الفاظ یا آنسو اثر انداز ہو رہے تھے یا نہیں۔ کبھی مجھے چھوڑ کر جائیے گا مت، کبھی نہیں۔ اس کے گرد حساسیت کرتی ہوئی بولتی حواس ہونے لگی تھی جب اس نے بے ساتھ اسے تھاما۔ اس کی حالت نے ایک کرب امیز لہر اس کے اندر دہرا دی۔ اسے تھامتا ہوا بیڈ پر بیٹھاتا، پانی کا گلاس بھر کر اس کو دیتا، وہاں سے اٹھتا روح بدل گیا تھا۔ شاہ، اس کی لذتی آواز نے اس کے قدموں کو روکنے کی کوشش کی۔ حالے نور حیدر کے آنے کی خبر کی مبارکباد نہیں لیں گے؟ اس کے سوال نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی۔